बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यमलिकून शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमानि अहदा। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। दुआ गो परवरदिगार आलम हम सब का इस फरशदा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस के मौला दिली मकासद पूरे फरमाए। जितने हाजिर हैं जो परेशान हाल हैं सबकी परेशानियां दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अता फरमा। जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया के जिस किसी हिस्से में भी हो रही है पालने वाले तो सबके खुद ही हिफाजत फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावत बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिएगा। कल भी इसी आयत पर चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की और आज भी इसी आयत पर चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है ला यमलिकून शफ़ाअत, कि कोई भी मालिक शफ़ाअत नहीं है। फिर फरमाता है इल्ला, मगर वो हैं कौन? मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमाने अहदा, जिन्होंने रहमान से शफ़ाअत का वादा लिया है। तवज्जो है आप साहिबान की। यानी पहले नफ़ी है कि कोई भी मालिक शफ़ाअत नहीं है। फिर फरमाता इल्ला, वो हैं जिन्होंने रहमान से शफ़ाअत का वादा लिया। जिसने वादा लिया उस हस्ती का नाम हुसैन इब्ने अली है। बहुत शुक्रिया। और कल मैंने ये बात की थी कि दो लफ्ज़ हैं, एक है शिफा और एक है शफ़ाअत। शिफा बीमारी से निजात, शफ़ाअत गुनाहगार की बख्शिश। और जिस करीम करबला की मैंने बात की, इमाम ने आते साथ ही शिफा खाना खोला। कल मैंने बात आपको ये सुनाई सिर्फ यहाँ तक कि पहला मरीज़ अर्श का नाम फतरुस, ठीक है। और बीमारी तकब्बुर की, कि फतरुस को जब अल्लाह ने बालों पर दिए थे तो उसने कहा था मम मिसली, मुझसा कौन। और अल्लाह को ये तकब्बुर पसंद नहीं आया और बालों पर वापस ले लिए। और ये कहकर वापस लिए थे कि ये मम मिसली मुझसा कौन, ये तकब्बुराना जुमला है और ये ऐसा जुमला अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर सब बोलें तो जुमला कहूँ, शबान की 3 को जब बतूल की आगोश में हुसैन आए, अल्लाह ने मलाइका से फरमाया मम मिसली मुझसा का। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उन हाथों की खैर और जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। आपने कल इतना अच्छा समात किया तो इसलिए मैं भाई ये बात को मज़ीद इसी को आज आगे लेके जाना चाहता हूँ। मौला आपके भी कलम में मज़ीद वसअत अता फरमाए कि इसी तरह मासूमीन का ज़िक्र आपकी ज़बान से और आपके कलम से जारी रहे और सबको मालिक का बादशाह रखे। मेरे भाई गुफरान मुश्तबा साहब, भाई ज़ैन ज़ैदी साहब, कोमेल रिजवी साहब और दीगर पूरे मुस्तफ़वी ट्रस्ट की मालिक
توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اب جملہ سنیں تو لطف آئے گا۔ اللہ نے فرمایا من مثلی، مجھ سا کون، انا خالق الحسین، میں نے حسین کو بنایا ہے۔ اب جب بنایا تو اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ آج کے دن عرش پر میری تسبیح چھوڑو، فرش پر جاؤ، بطول کی چوکٹ کا بوسہ لے کر میرے محبوب کو حسین کی آمد کی مبارک دو۔ اب جب یہ سب کہا، ہائے ہائے اللہ اکبر، تو لاتعداد فرشتے چلے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے کہا جتنے ملائکہ ہیں سب سیدہ کے چوکٹ پہ جائیں۔ ذرا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی بتلا سکتا ہے کہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ بولیے، نہیں بتلا سکتا، لیکن وہ کل والی بات میں آج پھر کہوں گا کہ جس سوال کا جواب پوری دنیا کی یونیورسٹی میں نہ ہو، وہ جواب آپ کو حسین علیہ السلام کی مجلس میں ملتا ہے۔ امام سے سائل نے پوچھا تھا مولا فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب سے روح زمین پر قبر حسین علیہ السلام بنی ہے، روزانہ 70,000 فرشتے زمین پر آتے ہیں، قبر حسین کا طواف کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اور فرمایا جو پہلے روز آیا اس کی دوبارہ باری قیامت تک نہیں آ سکتی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ ہے آپ صاحب؟ فرمایا جو پہلے دن آیا اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آ سکتی۔ تو غفران بھائی ہم پر حسین کی کتنی قریبی ہے، کہہ دو جملہ کہ فرشتے ایک بار آئے تو دوبارہ نہیں آ سکتے، حسین ہمیں ایک بار کربلا بلاتے ہیں اور جانے کتنی بار ہم حسین کی زری کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ حسین کی قریبی ہے، لطف آ رہا ہے مجھے، چونکہ کمیل بھائی سے اور اس ٹرسٹ سے ایک انفرادی تعلق ہے میرے بھائی غفران مشتبہ صاحب کا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس انداز میں مجلس پڑھیے گا کہ بس ہر ایک کے دل سے دعا بھی نکلے اور صدائے یا علی بلند ہو، کیونکہ وہ زبان محمد و آل محمد کو پسند ہی نہیں کہ جو دنیا کے لڑائی جھگڑے میں بولے ان کی تعریف میں نہ بولے۔ بلکہ معصوم کا تو فرمانا ہے کہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے۔ سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے۔ اور کل بات بھی یہ تھی کہ امام نے فرمایا تھا کہ جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کل وقت زیادہ ہو چکا تھا تو میں بات کو مزید آگے بڑھا نہیں سکا تھا، اسی لیے تو سرکار صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا تھا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا فائدہ کیا لوگے؟ قبر میں مر کے تم جاتے ہو، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرا دادا علی دیتا ہے۔ ہائے 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 اللہ، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرے دادا علی۔ اب اللہ نے فرشتوں سے کہا زمین پر جاؤ اور حسین کی مبارک دو۔ اب سب فرشتے چلنے لگے تو میکائیل نے جبرائیل سے کہا، اس نے کہا کیوں نہ فطرس کو بھی ساتھ لے چلیں؟ نہیں آپ اچھا سنتے ہیں اور سارے چہرے وہ بیٹھے ہیں جو ذکر اہل بیت کی رونق بھی ہیں اور زینت بھی بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لے چلو۔ ایک فرشتے نے فطرس کو اٹھایا اور چل پڑے۔ آپ مریض کی فطرت سے واقف ہیں، خدا نخواستہ اگر یہاں کسی مومن کو بیمار ہو اور غفران بھائی اس کی عیادت کو آئیں اور کہیں کہ چلو اگر تمہیں طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تو میں تمہیں شارع فیصل پہ ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے وہاں لے کے چلتا ہوں، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اب مریض کی فطرت کیا ہے کہ جیسی مریض کو گاڑی میں بٹھایا، ابھی
1 किलोमीटर भी ना गए हों, तो वो कहेगा गुफरान भाई जरा मेरी हिम्मत बांधे, जहां मुझे लेके जा रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा है? पूछा जाता, वो कहेंगे हाँ हाँ इंशाल्लाह, यहां तक कि डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंच जाए, वो यही कहेगा कि जहां लेकर जा रहे हैं मुझे शिफा मिल जाएगी। ये कहेंगे हाँ हाँ फिक्र न करो इंशाल्लाह शिफा मिल जाएगी। अगर बोल सकते हैं, और बिलखसूस जो बीमार हैं उनको अगर आप जहन में रखें, मेरे भाई मोहसिन मुश्तबा साहब के बेटे को भी अगर आप जहन में रखें, और दीगर जो बीमार हैं उनकी शिफा याबी के लिए मैं जुमला कहूँ, अर्श से लेकर बतूल की चौखट तक फतरुस बार बार जिब्राइल से यही कहता रहा, मेरी हिम्मत तो बांधो, जहां लेकर जा रहे हो मैं ठीक हो जाऊंगा, जहां लेके जा रहे हो मुझे शिफा मिल जाएगी। और जिब्राइल एक ही जवाब बार बार देता, फतरुस ला तसल अनिल हुसैन, ना पूछ के मेरा हुसैन क्या है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। और हुसैन कौन है? अभी आपने मेरे भाई से इफ्तिखार आरिफ साहब के 4 मिसरे सुने, समात किए जो लेट आए। शरफ के शहर में हर बाम उधर हुसैन का है, जमाने भर के घरानों में घर। और दूसरा मिसरा क्या था? हाँ हाँ, जो सर बुलंद है वो सर हुसैन का है। 4 मिसरे आपने इफ्तिखार आरिफ साहब से इनसे सुने, इसी पे 2 मिसरे मुझसे सुनिए। शरफ के शहर में हर बाम उधर हुसैन का है, जमाने भर के घरानों में घर। वो शेर पढ़ रहा हूं जो मेरी मौजू से मरबूत है, जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का है। इफ्तिखार आरिफ साहब कहते हैं कि हजूर शाफाए मैशर अली कहेंगे ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब, आप सलामत रहें। हैदरिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह, गुनाहगार बहुत है मगर हाय हाय, तवज्जो है। अक्सर मेरे उस्ताद मोहतरम ये जुमला फरमाया करते थे कि लोग खतरनाक हद तक जालिम होते हैं, हुसैन खतरनाक हद तक करीम है। हाय 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 हाय, तवज्जो है आप सब। हुसैन खतरनाक हद तक कितना करीम, सुनिए। अब सुनिए कि जब फतरुस आया रसूल से कहने लगा मुबारक हो हुसैन की, रसूल ने कहा खैर मुबारक। कहने लगा बीमार हूं, शिफा चाहिए। अच्छा एक जुमला है गुफरान भाई, मैं कहूंगा और देखूंगा कि कौन जैन साहब किस तरह बोलेगा। मेरे भाई ज़रा साथ दीजिएगा, और इतना अच्छा आप लोग समात कर रहे हैं। रसूल ने कहा खैर मुबारक। कहने का बीमार हूं, शिफा चाहिए। रसूल ने कहा मुबारक किसकी देने आया? कहने का हुसैन की। तो सरकार ने कहा शिफा मुझसे क्यों मांग रहा है? जुमला सुनिए। कहने का जी मैं आपसे शिफा लेने के लिए वहां से आया हूं। रसूल ने कहा आया तो हुसैन की वजह से है, वगरना जब मैं आया था तब क्यों नहीं आया था? हाय 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 हाय, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। है आज जो आया है तो हुसैन के लिए आया है, ले फिर शिफा भी हुसैन से ले। कहने का शिफा लेने का अंदाज, ऐसी बातें होती कभी कभी, लेकिन चूंकि मुझे बतलाया गया अल कायम टीवी के ज़ेर एहतमाम मौला जो ये चैनल चला रहे हैं उनकी तौफीकात में इजाफा, उनकी वजह से पूरी दुनिया में ये मजलिस देखी जा रही है। तो चलिए मैं उनके लिए दुआ करता हूँ और जुमला अब कहना चाहता हूँ कि फतुस ने कहा शिफा कैसे लूँ? रसूल ने कहा वो सामने गहवारे में हुसैन आराम कर रहे हैं, हुसैन के आराम में भी खलल ना आए और तेरा काम हो जाए। क्या करूं? फरमाया अपने परों को हुसैन के गहवारे से मस कर और उड़ जा। नहीं, आपने परवाज नहीं की साथ, आपने परवाज साथ नहीं की। क्या कहा? अपने परों को हुसैन के गहवारे से मस कर और उड़ जा। ये परों को मस करके उड़ गया। जिब्राइल रसूल के पास आया, कहने लगा सरकार कुर्बान जाऊं, अगर शिफा देनी थी तो फतरुस को हुसैन के बदन से मस करवाते, ये गहवारे से मस क्यों करवाया?
کہا اس میں راز ہے. کیا راز ہے؟ فرمایا 1400 سال کے بعد حسین کے عزادار حسین کے نام پر گلی گلی نگر نگر جب جلوس نکالیں گے تو کہیں علم نکلے گا, کہیں تعزیہ نکلے گا, کہیں گہوارہ نکلے گا. دیکھنے والے کہیں گے علم سے مدد نہ لو, گہوارے سے شفا نہ لو. میں نے 1400 سال پہلے فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کرا کے دنیا کو بتلایا, اگر لکڑی بھی حسین سے منسوب ہو جائے فرشتوں کی شفا کا سبب بن جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک صلوات امام حسین علیہ السلام کی ذات پر بآواز بلند پڑی. توجہ فرمائی. کتنا کریم ہے میرے اور آپ کے مولا حسین. سنیے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے پیش نظر ہے, جاگتے آئیے. رسول فرماتے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ. کتنی معروف حدیث ہے کہ بچے انہوں بھی بولے ہیں, پڑھے ہیں. میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. کون نہیں بولے؟ حسین ہدایت کا اللہ اکبر. ہائے ہائے کیا بات ہے. فرمایا میرا بیٹا حسین. ہائے 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 اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی. حسین ہے ہدایت کا چراغ. حضور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. چراغ کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا. عام چراغ کا کام, اندھیرا ہو آپ نے چراغ جلایا روشنی ہوگی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کام فقط روشنی دینا ہے. جملہ کہہ دوں, چراغ روشن ہوتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ میں روشن ہندو کے گھر ہوا ہوں. میں تو آپ کے مزاج کے مطابق پڑھ رہا ہوں کہ میں ہندو کے گھر روشن ہوں یا مسلمان کے, مسجد میں ہوں یا امام بارگاہ میں, مندر میں ہوں یا چرچ میں. چراغ کا تو کام ہے بس روشنی دینا. تو پھر اگر بولیں تو جملہ کہوں, جب عام چراغ روشنی دیتے ہوئے کسی کا مذہب نہیں دیکھتا, حسین تو ہدایت کا چراغ ہے. ہائے 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 اللہ اللہ اکبر. اللہم صلی اللہ. حسین تو بولیے ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی. کائنات عالم میں 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے نجات کی کشتی بنائی. شکریہ جی. کتنے لوگ؟ ایک حضرت نوح, ایک حضرت حسین. جملے پر کراچی والے نہ بولیں تو کون بولے گا؟ حضرت نوح اور حضرت حسین کی نجات کی کشتی کا پہلا فرق یہ ہے, نوح کی کشتی میں جو بیٹھے, نوح کی کشتی 6 ماہ چلی اور رک گئی. اب اگر میں تشریح کروں تو پھر لطف چلا جائے گا جملے کا. جناب نوح کی نجات کی کشتی 6 ماہ چلی, بولیے, اور رک گئی. اور حسین کی نجات کی کشتی آج بھی چل رہی ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. بولیے مثل مجلس اذا چل رہی ہے. یہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ نجات کی کشتی ہے. بہت شکریہ. اور میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا نسبت دی ہے, اور اسی نسبت پر ڈاکٹر حسن رضوی صاحب نے کہا تھا میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے, نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. مجھے چونکہ کمیل بھائی نے
نام نہیں بتلایا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بڑے اچھے شاعر بھی ہیں اور نظامت بھی کرتے ہیں، سجاد صاحب. تو چونکہ یہ اچھے شعر پڑھ رہے تھے اور بات کہہ رہے ہیں تو میری تو خود طبیعت ایسی ہے کہ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، اور میرا پڑھا ہوا کوئی بھی شعر ایسا نہیں ہے کہ جو میرے موضوع میں نہ آتا ہو. ابھی آپ کہیں گے کہ ابھی اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے، تو میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دے جسے آل نبی سفینے سے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ. تو میں نے کہا اللہ بہت شکریہ. یعنی دو ہستیوں نے نجات کی کشتی بنائی، ایک حضرت نوح، ایک حضرت حسین. دونوں کی نجات کی کشتی کا پہلا فرق، جناب نوح کی کشتی 6 ماہ چلی، رک گئی، نجات جو پا گئی. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جناب نوح کی کشتی کو قرار کہاں آیا؟ کوہ جودی کی پہاڑی پر. یعنی جب وہ سفینہ کوہ جودی سے جا کر ملا معظم تو نجات مل گئی. اچھا، میں نے اس لیے جملہ کہا کہ میں نے لطف لیا ہوا اس بات کا، آپ کو لطف دلانا چاہتا ہوں. کوہ جودی کی پہاڑی جہاں نوح کی کشتی کو نجات ملی، وہ پہاڑی نجف اشرف میں ہے. ہائے 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 ہائے. یعنی اگر کسی کشتی کو قرار چاہیے اسے نجف کی وادی سے ملنا پڑے گا. ہائے ہائے اللہ اکبر. بہت شکریہ بہت شکریہ. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، بس جتنا آج کا وقت باقی ہے، چونکہ دوسری جگہ پر بھی جا کر یہی ڈیوٹی ہے. اگر تھکے نہیں تو میں بس زیادہ زحمت نہیں، چند جملے آج کے. اور جناب نوح اور حسین کی نجات کی کشتی کا فرق. حضرت نوح نے جب نجات کی کشتی بنائی تو اعلان کیا جسے نجات چاہیے وہ اس کشتی میں آ جائے. اب جسے نجات چاہیے تھی وہ آ گیا. یہاں پھر میں آپ کو مولا کا فرمان سناؤں گا. معصوم سے پوچھا کہ مولا جناب نوح کی نجات کی کشتی میں کون کون بیٹھا تھا؟ آپ نے فرمایا جس جس کی نسل آج باقی ہے. بے نیازی کی ہے آپ نے. جس جس کی نسل، وہ نوح کی کشتی میں، بولیے، دخل ابلیس فی شکل الحمار، گدھے کی شکل میں شیطان بھی بیٹھا، تبھی تو آج تک باقی ہے. بولیے. ہاں کسی دوسرے نے کہا شیطان سے کہ تیرا تو کام برگلانا ہے، تو ہی آج یہاں کہاں؟ اس نے کہا آج حجت کا حکم سخت ہے، بچے گا وہ جو یہاں بیٹھے گا. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے، بچے گا وہ، بولیے. تو پھر جو جس کی بھی نسل آج باقی ہے وہ نجات کی کشتی میں بیٹھا تھا. اب میں دیکھوں گا کہ کل کی داد آپ نے بہت دی، آج بھی بہت اچھی آپ داد دے رہے ہیں. میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کل اور آج کی داد سے یہ جو جملہ میں نے آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے، اسے آپ کتنا زیادہ بلند آواز سے داد دے کر، دعا دے کر سنیں گے. میں جملہ کہہ دیتا ہوں. حضرت نوح اور حسین علیہ السلام کی نجات کی کشتی کا جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ نوح کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسا ہی اترا. بول سکتے تو بولیے گا، بول سکتے تو بولیے گا. میں نے کہا نوح کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسے ہی اترا. شیطان بیٹھا شیطان اترا، حیوان بیٹھا حیوان اترا، انسان بیٹھا انسان اترا. مگر حسین کی نجات کی کشتی کے کیا کہنے، بیٹھا گناہگار اترا علیہ السلام. ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ بہت شکریہ، بہت مہربانی، لطف آیا. بیٹھا گناہگار، حضور اترا نہیں، سب بولیں علیہ السلام. کون؟ حر.
اور اب میں آپ کو اپنے موضوع سے دوبارہ مربوط کروں. بیٹھا گناہگار اترا علیہ السلام نام ہے حر. حسین دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا نام فطرس. دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا نام حر. عرش والے کو شفا دی, فرش والے کی شفاعت کی. توجہ ہے آپ سب؟ عرش والے کو شفا دی, فرش والے کی شفاعت کی. اور پھر حور نے بھی کمال کیا. اتنے اچھے سننے والے نہ بیٹھے تو میں یہ جملہ نہ کہتا, لیکن کہوں گا. حور نے بھی کمال کیا. جیسے ہی سلطان کربلا کے پاس آیا قدموں میں گر گیا. اب اختیار سمجھیے. گرتے ذاتی کہنے لگا, مولا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ نہیں لطف لیا. آتے ساتھی کیا کہا اس نے؟ مولا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ اب جیسا سوال جواب دینے والا امام ہے. امام نے فرمایا نام, ہاں اللہ نے تجھے معاف کر دیا. نہیں لطف لیا, نہیں لطف لیا. پھر سمجھیے, اس نے کہا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ حسین نے کہا ہاں اللہ نے تجھے معاف. سجاد صاحب, حسین نے یہ نہیں کہا کہ رک مجھے مصلی بچھانے دے, رک مجھے نماز پڑھ کے دعا مانگ کے معلوم کرنے دے کہ اس نے تجھے معاف کیا یا نہیں. حسین نے فرمایا میرا توحید سے تعلق ایسا ہے, اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو اس نے بھی کہہ دیا ہاں. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو اس نے بھی کہہ دیا, اگر میں نے کہہ دیا نہ. بولیے, ہماری ہاں میں اس کی ہاں ہے, ہماری نہ میں اس کی نہ ہے. تو شفاعت کا اختیار حسین کے پاس. اور کتنا کریم. سنیے کہ آج اس حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پوری دنیا مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے. ہائے 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 ہائے, کہ کسی بھی طرح ہو میں کربلا معلّہ پہنچوں. اور لوگ جا رہے ہیں. کبھی آپ نے معجزہ دیکھا ہے کہ کربلا معلّہ کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ کروڑوں افراد چہلم کے دن زمین کربلا پر ہوتے ہیں حسین کا چہلم منانے کے لیے. 2 دن 4 دن وہاں رہتے ہیں کروڑوں افراد. معجزہ یہ ہے, ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر آ کر یہ نہیں کہتا کربلا میں تھا, اتنا رش تھا اور میں بھوکا رہا. ہائے 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 ہائے. یا کسی نے کہا ہو کہ اتنا رش تھا میں وہاں پیاسا رہا. تو آئیے پھر آج کی ایسے مجلس میں ہم سلام پیش کریں ان لوگوں کو جنہوں نے حسین علیہ السلام کی زواری ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کیا. کریں. حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت, کم لوگوں نے لعنت کی ہے. ہاں ہاں, ہمارے مذہب میں جہاں تولا ہے وہیں تبرہ ہے. خالی محبت کام نہیں آئے گی. یہ نہیں ہے کہ عشقر کے میدان میں آپ علی کے قدموں میں گر جائیں, حسین کے قدموں میں گریں. مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. علی کہیں دلیل, بس جی میں محبت کرتا ہوں. حسین کہیں دلیل, جی بس محبت کرتا ہوں. نہیں, دلیل ایسی پختہ ہو کہ علی گلے لگا لیں کہ آپ علی کے قدموں میں گر کر کہیں مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. علی فرمائیں گے دلیل, مولا میں آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. تو حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت ہے. اس نے اپنے دور میں ایک میٹنگ بلائی. اس نے کہا مجھے کوئی ایسی ترکیب بتلاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں. کہاں نہ جائیں؟ کربلا نہ جائیں. اس کے ایک وزیر نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اعلان کر دیں کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے. کتنا؟
ٹیکس سے اگر حسین کی سواری رکتی ہوتی اتنا کسی ملک کا بجٹ نہیں ہوتا جتنا حسین کے عزادار 10 محرم کو خرچ کر دیتے. ہاں یہ عقیدت کے مراحل ہیں. سنیے، اس نے اعلان کر دیا کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے. اس کے دربار میں ایک ضعیفہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی. سجاد بھائی لطف لیجیے گا، بلکہ آپ سب لطف لیجیے گا، جو کربلا جانا چاہتا اور یقیناً سب جانا چاہتے ہیں. جو گئے ہیں مولوں نے بار بار لے کر جائے، جو نہیں گیا وہ ضرور جائے. آج کی مجلس کا صدقہ وہ جائے. بھائی ذرا بولیے گا. اس کے دربار میں ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی. اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی، اس نے حجاج کے منہ پہ ماری. کہنے لگی پکڑ پیسے، دے اجازت. نہیں بولے آپ. اس نے کہا پیسوں کی بات ہے نا تو یہ لے پیسے، دے اجازت. اس نے کہا ضعیفہ تو غریب عورت ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بڑھیا نے کہا خاموش، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بس جاگتے آئیے گا. آج کا نتیجہ کہ یہ تیرا معاملہ، تیرا کام ہے پیسے لینا، ہمارا کام ہے پیسے دیکھنا. اور زیارت حسین کامل الزیارات ہماری دعاؤں کی بڑی معتبر کتاب ہے. اس میں بھی یہ بات درج ہے کہ معصوم سے سائل نے پوچھا مولا جب آپ کے حبدار کے سامنے کربلا کا نام آتا ہے تو اس کے دل میں کربلا جانے کی تڑپ کیوں آتی ہے؟ امام نے کہا اس کی وجہ ہے اللہ جب ہمارے حبدار کو بنا رہا تھا اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی خاک شفا ملا رہا تھا. فرمایا وہ خاک شفا اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ کربلا جائے. لوگ پیسے دیتے رہے، بس نتیجہ آج کا. اور کربلا جاتے رہے. 200 کی جگہ 400 ہو گیا، 400 کی جگہ 800 ہو گیا. بولے تو جملہ کہوں، حجاج نے کہا کیسی قوم ہے، پیسے کی بھی پرواہ نہیں ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں. ہائے ہائے. اور کربلا میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے لوگ اپنی بیٹیوں کا زیور بیچ دیتے ہیں کہ زیارت حسین علیہ السلام ہو جائے. یہ عشق کے معاملات ہیں، یہ عقیدت کے مرحلے ہیں. حجاج نے کہا لوگ پیسے دے رہے ہیں اور کربلا جا رہے ہیں. ایک نے کہا اب نہیں جائیں گے. اس نے کہا کیسے؟ میں نے آپ کو 2 دن نہیں کہا کہ جناب مجھے جملے پر داد چاہیے، لیکن میں اب کہوں گا کہ اگر یہ بات میں سمجھا دوں تو پھر مجھے اپنے ہر سامنے سے داد بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے. اس نے کہا کیا اعلان کروں؟ اس کے وزیر نے کہا اعلان کر کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. اس نے کہا نہ ہاتھ کٹوائیں گے نہ جائیں گے. اعلان ہو گیا آج کے بعد کربلا وہ جائے گا جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے گا. وہی ضعیفہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی حجاج کے دربار میں آئی اور مسکرا کر کہنے لگی میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا. اس نے کہا آسان نہیں کیا، مشکل کر دیا. اب کربلا وہ جائے جو اپنا ہاتھ کٹوائے. ضعیفہ نے کہا یہی تو آسانی ہے، پیسہ اکٹھا کرنے میں تو وقت لگتا تھا. ہائے ہائے ہائے. اب میں اللہ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں. میں 2 بار تو کربلا جاؤں گی. ایک ہاتھ کٹوایا کربلا، دوسرا ہاتھ کٹوایا کربلا. توجہ. حجاج نے کہا نہیں رک رہے. اس نے کہا اب رک جائیں گے. کیسے؟ اس نے کہا اعلان کر کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے. نہ کسی کے پاس پاؤں ہوں گے نہ وہ کربلا جائے گا. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. یہی ضعیفہ حجاج کے پاس آئی، کہنے کی کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا ہے. کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا ہے. حجاج نے کہا پاگل ہو گئی، بنا پاؤں کے تو کربلا کیسے جائے گی؟ اس نے کہا پاگل تو ہو گیا، تو کیا سمجھتا ہے حسین کی سواری پاؤں کی محتاج ہے؟ ہائے 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 ہائے. جو گئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے بین الحرمین دیکھا ہے، ہاتھ نہیں ہیں کونیوں کے بل چلتے ہیں، پاؤں نہیں ہیں گھٹنوں کے بل چلتے ہیں. صدا ایک ہی ہے لبیک یا حسین. مل کر یا حسین
لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے آپ صاحب، کہ حسین کی زواری پاؤں کی محتاج ہے۔ حضور اس نے کہا کاٹ میرے پاؤں اور مجھے کربلا جاتا دیکھ۔ حجاج نے جلاد سے کہا اس کے پاؤں کاٹو اور میرے محل کے باہر ڈال دو، میں اپنے محل کی چھت سے دیکھوں گا کہ بنا پاؤں کے ضعیفہ کربلا کیسے جائے گی۔ اہلیہ نے کراچی سماعت کیجیے گا، جلاد نے پاؤں کاٹے، حجاج کے محل کے باہر ڈال دیا۔ حجاج محل کی چھت پر آیا، ایک ایسا منظر دیکھا، خوف کے مارے کانپنے لگا۔ کیا دیکھا؟ ضعیفہ نے رخ کیا کربلا معلیٰ کی طرف اور باواز بولن بولی، غازی عباس میں آپ کے سردار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار آیا جس کے بازو ساتھ نہیں تھے، اس نے ضعیفہ کو گھوڑے پر بٹھایا۔ ضعیفہ نے میرے محل کی طرف رخ کر کے کہا اب معلوم ہوا جس کی زواری کا محافظ عباس ہو۔ اجرکم اللہ، اسے کربلا جانے سے کون روکے گا؟ آپ رو پڑے ہیں اور رونے ہی کی راتے ہیں۔ چیلوں میں سلطان کربلا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس فقط حسین علیہ السلام کے زائرین اور زواری کے محافظ نہیں، علی کی بیٹیوں کے پردے کا نام عباس ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے کہا علی کی بیٹیوں کے پردے کا نام عباس ہے۔ کتنا مان تھا جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلنے لگا نا مدینہ سے، تو جناب زینب عالیہ کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا تو بی بی نے دیکھا کہ بی بی کے قدموں کے نیچے کسی کے ہاتھ آئے۔ بی بی نے دیکھ کر کہا عباس بھائی یہ کیا؟ فرمایا شہزادی میں نہیں چاہتا کہ آپ کے قدموں کے نشان مدینے کی گلیوں میں آئیں، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو محمل پہ سوار کراؤں گا۔ اس وقت علی کی بیٹی نے رو کر کہا پھر وعدہ کرو جیسے آج سوار کرا رہے ہو ایسے 11 محرم کو بھی سوار کراؤ گے۔ اور 11 محرم کو جب علی کی بیٹیاں بے پلان اونٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ پر سے پوچھ بندھے ہوئے تھے۔ شہزادی زینب نے فرات کی طرف دیکھا اور رو کر کہا عباس بہن شام جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، عباس کیا اب بہن کو سوار کرانے نہیں آؤ گے؟ مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ آل محمد تو آل محمد، آل محمد کے گھر کے غلاموں کنیزوں کے مان کا نام عباس تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ بس جملہ سنیے، گریہ کی آواز مزید بلند ہو جائے تاکہ وہ جو شام سے چل کر آتی ہیں بیویاں، وہ ہم سے فضائل سننے نہیں آتی، وہ تو یہ دیکھتی ہے کہ کون میرے حسین کو کتنا روتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شام کے بازار میں وہاں کی ایک بات سناؤں، شام کی رہنے والی ایک مستور، تاریخ نے نام ریحانہ لکھا، مالک اشتر کی بیٹی ہے۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ بازار جاؤ اور کچھ سامان لے کر آؤ۔ یہی موسم ہیں جو علی کی بیٹیوں کے شام میں آنے کے موسم تھے۔ جیسے ہی ریحانہ کی کنیز کہتی ہے میں بازار آئی، رونا ہے تو ایک لمحے میں تب دیکھیے گا آج کا، جیسے ہی کنیز بازار آئی اچانک بازار میں رش بڑھ گیا اور ایک آواز بلند ہوئی، لوگوں پتھر مارو باغی کی بہن آ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہ روئیں کسی غم میں سوائے غم حسین علیہ السلام کے، لوگوں پتھر مارو باغی کی بہن آ گئی۔ ریحانہ کی کنیز کہتی میں نے دیکھا کچھ سر ہیں جو نوکے سینا پر ہیں، ان میں سے ایک سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کچھ بیویاں ہیں جو بے پلان اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی مہار ایک قیدی کے ہاتھ میں ہے، قیدی بھی عام نہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں،
پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہیں، رونے والے روتے آئیے گا عزادارو۔ ریحانہ کی کنیز نے دیکھا کہ ایک سر نو کے سنا پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کنیز گھر آئی، ریحانہ نے کہا آج بازار سے سامان لانے میں دیر کر دی۔ اس نے کہا بی بی بعد میں بتلاؤں گی، پہلے مجھے یہ بتلائیے، میں نے سنا ہے آپ کے مدینہ والے سردار قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، اجرکم اللہ۔ کہا ہاں، وہ نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا، قرآن ان کے گھر کا قصیدہ ہے۔ کہنے لگی بی بی وہ قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے مگر مسجد میں، وہ قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے مگر جسم کے ساتھ۔ میں ایک ایسا قیدی دیکھ کر آئی ہوں جس کا جسم ساتھ نہیں ہے اور سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بس رونے والوں اگر رونا ہے تو ذرا جملہ آج کا سنیے گا۔ ریحانہ نے کنیز سے کہا اس کا کوئی وارث ہے؟ کہا ہے۔ کہا جاؤ اسے پوچھ کر آؤ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ کنیز آئی سید سجاد کے پاس، کہنے لگی قیدی میں زیادہ دیر بازار میں نہیں رہ سکتی، بس مجھے اتنا بتاؤ تم کون ہو، یہ بیبیاں کون ہیں، یہ سر کس کا ہے؟ سید سجاد نے فرمایا کس نے پوچھوایا؟ کہا میری آقا زادی نے۔ فرمایا اپنی آقا زادی سے کہیے اگر ہمارے حالات جاننے ہیں گھر میں نہ رہے بازار آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، گھر میں نہ رہے بازار آ جائے۔ کنیز نے سارا معاملہ آ کر ریحانہ کو بتلایا۔ اس نے سر پہ چادر لی، مدینہ کی طرف رخ کیا اور کہنے لگی مولا حسین گواہ رہیے گا، میں قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھنے جا رہی، میں تو یہ دیکھنے جا رہی ہوں کہ ایسا کون سا سر ہے جو بغیر جسم کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ رونے والوں بس مصائب کا آج کا آخری جملہ ہے، پھر آپ ماتم داری دل کھول کے کیجئے گا۔ ریحانہ بازار میں آئی، اب اگر ماتم کرنا ہے تو ذرا ایک لمحے میں طرف دیکھیے گا۔ آج کا آخری جملہ، سید سجاد کے پاس آ کر ریحانہ کہنے لگی میں زیادہ دیر بازار میں نہیں رہ سکتی، بس مجھے اتنا بتا دو آپ کون ہو، یہ بیبیاں کون ہیں، یہ سر کس کا ہے؟ سید سجاد نے رو کے فرمایا ریحانہ بہن تیرا کیا حال ہے؟ بہن کا نام آیا، منہ پیٹ کے کہا انتا زین العابدین، انت علی اکبر، کیا تو سجاد ہے، کیا تو اکبر ہے؟ بہن تو مجھے سجاد کہتا ہے، بہن تو مجھے اکبر کہتا ہے۔ کہا مجھے پہچان، میں تیرا بھائی سجاد ہوں، وہ نو کے سینہ پہ تیرے مولا کا سر ہے، وہ بے پناہ اونٹوں پر تیری شہزادیاں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اب میں یہ نہیں پوچھوں گی آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کس نے بنائی، مولا مجھے یہ بھی نہ بتائیے میرے مولا کا سر تن سے جدا کس نے کیا، مولا میں یہ بھی نہیں پوچھتی میری شہزادیوں کے سروں سے چادریں کس نے اتاری، بس مولا اتنا بتا دیجئے یہ سب کچھ جو ہو گیا کیا ام البنین کا عباس نہیں تھا؟ اگر عباس ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ایک سر سے آواز آئی ریحانہ، میں ہاتھ ملتا رہا، مجھے اجازت نہیں ملی، اجازت مل جاتی اکبر کو برچھی نہ لگتا۔ اللہ وقام سالے پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، مانعان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج ماتم حسین۔